काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को यहाँ पर हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4। हम पेज 51 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर हमने जो गुज़िश्ता रीडिंग जहाँ पे छोड़ी थी उससे आगे चलेंगे कि जिसकी हेडिंग है यजीद का खलीफा बनकर पहला खिताब। और इससे पहले हमने जो लास्ट बिल्कुल एंड पे पढ़ा था वो वसीयत मुआविया बराए यजीद हम पढ़ चुके हैं। और अब आइए तारीख़ से बहुत कुछ जान रहे हैं हम इस किताब से। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं यजीद का खलीफा बनकर पहला खिताब करना। यहाँ पे लिखा है तारीख़ आसम अलिफ ऐन से मीम। तारीख़ आसम कूफ़ी में है कि मुआविया के मरने के बाद ज़हाक बाहर आया। उसने मुआविया की जूतियाँ उठाई हुई थीं और किसी से बात न की, हत्ता कि मस्जिद आज़म में आया, लोगों को बुलाया, मिंबर पर गया, हम्दो सना के बाद कहा कि ए लोगो, मुआविया फौत हो गया है और फना का शरबत पी लिया है। ये उसकी जूतियाँ हैं, अभी इसको दफन करेंगे। तुम लोग ज़ोहर की नमाज और दीगर नमाज़ों में तुम लोग ज़ोहर की नमाज और दीगर नमाज़ों में आएँ तो लोग होगा मेरे ख्याल है। और फिर वो मेंबर से उतरा और यजीद को ये ख़त लिखा। आइए अब ये हम ख़त पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दो सना उस खुदा की कि जिसकी सिफ़त बक़ा है और सिफ़त फ़ना बंदों के लिए है। उसने फरमाया है सूरह रहमान की आयत नंबर 26 में, यहाँ पर सामीन जो कि आयत लिखी है सूरह रहमान की 26 है और उसमें क्योंकि कुछ एराब मिटे हुए हैं इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ूंगी, आप अपनी किताबों में वहाँ पे चेक कीजिए। लेकिन साथ ही आगे क्या लिखा है ज़हाक तुम्हें खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक देता है कि तुम्हें आसानी से खिलाफत मिल गई और ताज़ियत पेश करता है कि मुआविया वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब यजीद को इस मज़मून ख़त से इत्तला हुई तो वो बहुत जल्दी वापस आएँ ताकि लोगों से दोबारा अपनी खिलाफत की बैत लें। वस्सलाम। जब ये ख़त यजीद के पास पहुंचा और उसने पढ़ा तो उसने फ़रियाद की और रोने लगा कि कुछ वक्त रोता रहा। फिर घोड़ों को लगामें डाली और ज़ीनें रखीं और दमिश्क की तरफ रवाना हुआ गया। वो वफ़ात मुआविया से 3 दिन के बाद दमिश्क पहुंचा। लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और वो रोया और सीधा बाप की कब्र पर आया और बैठ गया और बहुत रोया और लोग भी उसकी मुवाफ़क़त में रोते रहे। और एक सब्ज़ गुंबद जिसको मुआविया ने बनाया था उसकी तरफ देखा। उस वक्त यजीद ने स्याह रेशम की पगड़ी बांधी हुई थी और बाप की तलवार हमाइल की हुई थी। फिर इस सब्ज़ गुंबद के पास आया, लोग भी उसके दाएं बाएं थे। जब इस गुंबद में आया तो यहाँ बहुत से लिबास देखे जो एक दूसरे पर पड़े हुए थे। यजीद उन पर बैठा और लोग उसको मुबारकबाद दे रहे थे और बाप की ताज़ियत कर रहे थे। फिर यजीद ने कहा कि ए अहले शाम, तुम्हें बिशारत हो कि हम हक़ और दीन के नासिर हैं और खैर व सादत हम ही हैं। जान लो कि अनकरीब मेरे और अहले इराक़ के दरमियान एक जंग होगी, क्योंकि मैंने पिछली रातों में ख्वाब में देखा है कि मेरे और अहले इराक़ के दरमियान खून की नदी बह रही है। मैं चाहता हूँ कि नदी से गुज़र जाऊँ लेकिन ना गुज़र सका। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मेरे आगे लगा और वो नदी से गुज़र गया और मैं देखता रह गया। फिर लिखा है कि अकाबरीन शाम
نے کہا کہ ہم سب جنگ کے لیے تیار ہیں، تمہارے حکم بلکہ اشارے کے تابع ہیں، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جس طرف اور جب آپ حکم کرو گے ہم ادھر چلے جائیں گے۔ اہل عراق ہمیں جانتے ہیں، جو تلواریں صفین میں تھیں وہی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یزید نے کہا مجھے اپنی جان اور سر کی قسم کہ اسی طرح ہے کہ میں نے اپنے امور تمہارے اوپر سے اٹھا لیے ہیں۔ میرا باپ تمہارے اوپر مہربان تھا، اور عرب میں میرے باپ سے زیادہ کوئی سخی مروت والا اور خازے خیلب زواد عین اور بزرگوار نہ تھا۔ وہ بلاغت کا بادشاہ تھا، اس کی بات میں کبھی لکنت نہ تھی، اور آخر دم تک وہ ایسے ہی رہا۔ سب سے دور واقعہ آخری صف میں سے ایک شخص نے آواز دی کہ اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا ہے، ہرگز معاویہ ان صفات کا مالک نہ تھا، یہ اوصاف تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور تو اور تیرا خانوادہ ان صفات حسنہ سے آشنا تک نہیں ہے۔ لوگوں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو برہم ہو گئے، لیکن اس شخص نے اپنی جان خطرے کے پیش نظر اپنے آپ کو اجتماع سے ایک طرف کر لیا، اس لیے جس قدر تلاشی کی وہ شخص نہ مل سکا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک شخص یزید کا دوست مسمی عطائی بن ابی صفین اٹھا اور کہا کہ اے امیر، دشمنوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، مطمئن رہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے باپ کے بعد خلافت عطا کی ہے، تم ہمارے خلیفہ ہو اور تمہارے بعد تمہارا بیٹا معاویہ خلیفہ ہوگا۔ ہمیں تم اور تمہارے بیٹے سے افضل کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ یزید نے اس شخص کی تعریف کی اور اس کو عطا بھی کی، اور پھر وہ اٹھا اور حمد و ثنا کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا کہ اے لوگو، معاویہ ایک بندہ تھا اور خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کے بعد والے موجود ہیں اور رہیں گے، اگرچہ وہ ایسا خلیفہ نہ تھا جس طرح اس سے پہلے تھے۔ میں اس کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے وہ گناہ معاف کر دے تو اس کی رحمت کے کمال سے بعید نہیں، اور اگر اس کو عطاب کرے تو بھی امید ہے کہ آخر رحمت فرمائے گا۔ آج میں خلیفہ ہوں، اپنے حق کے مطالبے میں تقصیر نہیں کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہو خلافت کے امور کو انصاف و عدل کی راہ پر چل کر چلاؤں گا۔ وسلام۔ یہ کلمے کہے اور بیٹھ گیا۔ لوگوں نے آوازیں دیں سمعنا و اطعنا، اے امیر ہم تجدید بیعت کرتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ خزانے کا دروازہ کھول دو اور تمام امراء، شخصیات، اکابر، معروف حضرات، کمزور اور شریف تمام کو وافر مقدار میں مال ہدیہ کر دیں۔ پس یزید نے اطراف کو خطوط لکھے اور اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ یزید کے ظلم کی ابتدا اور مدینے کی طرف خط۔ لکھا ہے کہ تاریخ فتوح کے مطابق اس وقت مروان والی مدینہ تھے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اسے معزول اور اپنے چچا زاد ولید بن عتبہ کو والی مدینہ مقرر کر دیا، لیکن بعض مورخین ولید کو از طرف معاویہ حاکم مدینہ بنانا لکھتے ہیں۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یزید نے خط ولید بن عتبہ کو لکھا اور اس میں تاکید کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لیں اور ان کو ملتزم بنائیں، میم لام تیز میم، ملتزم بنائیں۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ یزید کے خط کا متن عربی میں لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ترجمہ ہے کہ اے ولید، معاویہ اللہ کے بندوں سے تھا، خدا نے اس کو روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا۔ جب میرا خط پڑھو تو امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے ضرور بیعت لو اور ان کو کوئی ڈھیل نہ دو۔ وسلام۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے ولید کا مروان سے مشورہ۔ لکھا ہے جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا اس کو۔ اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہا کہ ان 3 شخصیتوں سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟ تو مروان نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو، اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ ہر 3 کو قتل کر دے۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے
تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے اور کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ کرو کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہیں، جنگ و جدال کے خلاف ہیں، وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر سب لوگ یک دل اور یک زباں ہو کر خلافت ان کے حوالے کریں تو پھر طالب خلافت ہیں اور راضی اور خوشنود ہوں گے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پس اب مصلحت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دے اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لو، اور تم جانتے ہو کہ حسین علیہ السلام کبھی بھی بیعت نہ کریں گے اور کام جنگ تک پہنچے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور خدا کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام سے بات نہ کرتا بلکہ اس کی گردن اڑا دیتا، بریکٹ میں نعوذ باللہ، اور اس کام میں مجھے کچھ بھی ڈر اور خوف نہ ہوتا۔ پھر لکھا ہے ولید نے سر جھکایا اور 1 گھنٹہ تو وحشت زدہ ہو کر اس زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر بلند کیا اور کہا کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، پھر بہت رویا۔ مروان نے کہا کہ اے امیر مدینہ پریشان نہ ہو بلکہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابو تراب علیہ السلام کی اولاد ہماری پرانی دشمن ہے، عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، معاویہ سے جنگ کے درمیان انہوں نے ہمارا خون بہایا ہے۔ اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین علیہ السلام موت معاویہ کے واقعے سے مطلع ہو گئے تو پھر ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا اور تیری عزت یزید کے نزدیک کم ہو جائے گی۔ ولید نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو کیونکہ وہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بہر صورت ولید نے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے جوان کو امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے مسجد میں امام علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ فرمایا کہ تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے۔ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ مر گیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت کرائے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر سرنگوں ہو گیا ہے اور اس کے گھر آگ لگ گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے عرض کیا کہ میرا گمان یہ بھی تو ہے کہ تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چند ہی جوان ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کو دروازے پر روک کر خود اندر ولید کے پاس چلا جاؤں گا۔ ابن زبیر سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی تکلیف آپ کی تکلیف پہنچے، مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا کہ جسے اسے تسکین ہوئی۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ولید کی طرف سے پھر قاصد آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور آئے یا نہ آئے میں جاؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس گیا اور امام علیہ السلام کا جواب بتایا۔ مروان نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا کہ اس طرح حسین علیہ السلام دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور انہیں فرمایا ولید نے مجھے طلب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کہے گا کہ جو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم اسلحہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اچھا جی، پھر آگے لکھا ہے کہ تم دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا اور اس کو قتل کر دینا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بھی بیٹھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحم بہتر ہے قطع رحم سے۔ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا، اور یعنی خدا ہمیشہ تمہارے درمیان اصلاح فرمائے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے اس کلام کا جواب نہ دیا، بلکہ ولید نے معاویہ کی سزا کی موت کی خبر دی تو حضرت علیہ السلام نے کلمہ استرجاع یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ لکھا ہے کہ پھر ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ سنایا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تو
مخفیانہ بیعت پر راضی اور قانع نہ ہوگا، پس بہتر ہے کہ کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، لہٰذا صبح ہوگی، جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید صلح پسند بندہ تھا، اس نے کہا کہ خدا کے لیے بیعت کے لیے آئیں۔ مروان مردود نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام بغیر بیعت کے چلے گئے تو ان پر ہاتھ نہ ڈال سکو گے جب تک قتل عام نہ ہو جائے۔ ابھی حسین علیہ السلام کو پابند کرو اور بیعت کراؤ، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ورنہ قتل کر دیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان سے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے گندی آنکھ والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ یہ جھوٹ ہے، تم میں سے کسی کی یہ جرت ہی نہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر حضرت علیہ السلام نے ولید سے فرمایا کہ ہم رسالت و نبوت کے اہل بیت علیہ السلام اور ملائکہ کے نزول کا محل ہیں۔ مجھ جیسا شخص، یزید جیسے شخص جو کہ شراب خور، فاسق اور فاجر ہے، اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو شراب خور اور فاسق اور فاجر لکھا ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، پھر انورٹڈ کاما یہاں بریکٹ میں لکھا ہے، اور پھر اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا لکھا ہے، اور پھر اپنے جوانوں کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے میرا کہنا نہیں مانا اور اس کو قتل نہیں کیا، اب ان پر تیرا ہاتھ ڈالنا مشکل ہے۔ ولید نے کہا افسوس تم پر ہے، کسی اور کو ملامت کر۔ ولید نے کہا کہ افسوس تم پر ہے، کسی اور کو ملامت کر۔ پھر لکھا ہے مجھے اس کام کی رہنمائی کرتا ہے جس میں میری دینی ہلاکت ہے، ہرگز مجھے پسند نہیں کہ ان کو قتل کروں، اور اگر بیعت کا انکار کریں تو بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم وہ تو اطاعت خدا کا میزان ہے، اگر کوئی ان کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ مروان چونکہ ان باتوں کا قائل نہ تھا لہٰذا اس نے ان پر یقین نہ کیا، لیکن مجبوراً مذاق اور تمسخر کے طور پر تائید کر دی۔ مؤلف نے کہتا ہے کہ ولید اور امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی وہ 27 رجب کی رات تھی۔ حضرت علیہ السلام گھر آئے تاکہ کل دوبارہ بیعت کے لیے ولید کے پاس جائیں۔ تاریخ عاصم میں کوفی نے ولید، مروان اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گفتگو کو یوں نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت دربار میں کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا یزید کی بیعت کے لیے، جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کر لی ہے اور اس پر راضی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، مخفیانہ ہوتا میرے لیے مفید نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کل دوسرے لوگوں سے بیعت لو، پھر ہم بھی آئیں گے اور جو مناسب ہوا کر لیں گے۔ ولید نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ نے اچھی بات کی اور میرا بھی یہی گمان تھا، اب واپس جائیں تاکہ کل مسجد میں لوگ جمع ہوں۔ مروان نے کہا کہ اے امیر، تو بھول گیا ہے کہ ان کو نہ چھوڑو بلکہ قید کر لو یا اپنے پاس بٹھا لو اور گردن اڑا دو، کیونکہ اگر حسین علیہ السلام یہاں سے چلے گئے تو پھر ان پر قادر نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا کہ کس شخص کی جرت کہ میرے بارے میں تند نظر کرے، اے بدکارہ عورت کے بیٹے، تو میری گردن اڑانے والا ہے، اٹھ اور مجھے قتل کر۔ پھر ولید نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت رسالت، رحمت کا محل اور ملائکہ کے نزول کا مقام ہیں، اور وہ شرابی، فاسق و فاجر ہے؟ میں کل صبح آؤں گا اور جو کہنا ہوگا لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ اب امام علیہ السلام نے یہ کلمات بلند آواز سے کہے۔ امام علیہ السلام کے ساتھی تلواریں نیاموں سے نکال کر اندر جانے والے تھے کہ امام علیہ السلام باہر آ گئے اور ان کو روک لیا اور واپس گھر چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں سنی اور حسین علیہ السلام کو قید نہیں کیا، اب وہ ہماری گرفت سے نکل گئے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ خدا کی قسم اگر ان کو قید یا قتل کر دیتے تو غوغا اور شور شرابے سے نجات مل جاتی۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک شور بلند ہوا اور مدینے والوں کا ایک گروہ ولید کے پاس آیا اور کہا کہ عبداللہ بن مطیع کو کس جرم میں قید کیا ہوا ہے؟ ابھی حکم دو اور اسے آزاد کر دو، ورنہ ہم خود ان کو زندان سے رہا کر لیتے ہیں۔ مروان نے کہا کہ اسے یزید کے حکم سے قیدی کیا ہے،
اور مصلحت یہ ہے کہ ہم اور آپ یزید کو خط لکھتے ہیں، جو اس نے جواب دیا اس پر عمل کریں گے۔ ابو الجہم حذیفہ العادی نے کہا کہ ہم خط لکھیں اور خط شام پہنچے اور پھر جواب آئے تو کیا اتنے دنوں تک وہ قید میں رہیں گے؟ عبداللہ بن متی کے رشتہ دار اٹھے اور کہا کہ ہم ان کو قید میں کسی صورت نہیں رہنے دیں گے۔ پس وہ زندان میں آئے اور عبداللہ بن متی کو زندان سے آزاد کرایا اور کوئی شخص ان کے آگے مانے نہ ہوا۔ ولید اس بے حرمتی سے پریشان ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ یہ حالت یزید کو لکھے اور بنی عدی کی شکایت کرے، لیکن بعد میں مصلحت کی وجہ سے خط نہ لکھا۔ بہر صورت دوسرے دن امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے تاکہ معلوم ہو کہ حالات کیسے ہیں۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ لکھا ہے مروان آپ کو راستے میں ملا اور کہنے لگا اے ابا عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی بہتری چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی تکلیف اور مشقت نہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ فتنے کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے، مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اے مروان، یزید کون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرابی، زانی، فاسق اور فاجر ہے۔ تیری نصیحت بہت بری اور بلا سود ہے۔ میں تیری اس نصیحت پر جو 1000 ملامت سے بدتر ہے تیری مذمت نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے یہی توقع ہے۔ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر لعنت کی تھی۔ اے دشمن خدا، تو نہیں جانتا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ہمیشہ ہماری زبان پر حق جاری رہا ہے، اور جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کی خلافت آل سفیان پر حرام ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو پیٹ پھاڑ دو۔ خدا کی قسم اہل مدینہ نے معاویہ کو ممبر پر بیٹھا دیکھا اور کچھ نہ کہا اور میرے جد کے کلام کا احترام نہ کیا، حالانکہ خدا نے ان پر یزید کو مسلط کر دیا۔ مروان کو امام علیہ السلام کی باتوں پر غصہ آیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پلیدو، دور ہو جاؤ، ہم اہل بیت علیہ السلام طہارت ہیں، اور خدا نے ہماری شان میں ہی فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مروان نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر امام علیہ السلام نے چند جملے مروان مردود کی مذمت اور ملامت کے لیے فرمائے کہ وہ غصے میں آ گیا اور ولید کے پاس آ گیا اور اس سے تمام گفتگو سنائی، اور پھر اس گفتگو کو یزید کی طرف لکھا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگیں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کا فرار اور عبداللہ بن متی، میم پہ پیش ہے، میم توئے یہ عین، اس کا گرفتار ہونا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے اس خط کے یزید کی طرف روانہ کرنے کے بعد ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں خود ولید کے پاس آ جاؤں گا اور ویسے کروں گا کہ جیسے امیر کا حکم ہے۔ ولید کو قاصد نے عبداللہ کا پیغام دیا۔ ولید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور عبداللہ کا بھائی جعفر ولید کے پاس آیا اور عرض کیا کہ عبداللہ کی طلب میں جلدی نہ کریں تو مولید نے عبداللہ کے آنے کی وجہ پوچھی تو جعفر نے کہا کہ چونکہ آپ کے ماموں بار بار ان کے پیچھے گئے ہیں اس لیے عبداللہ کو شک پڑ گیا ہے اور وہ ڈر گیا ہے۔ اب مصلحت یہ ہے کہ آج صبر کریں، اپنے مامور واپس بلا لیں تو کل وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ ولید نے کہا یہ ٹھیک ہے، مجھے اور تیرے بھائی جیسوں کے لیے خدا نے فرمایا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 8۔ پس اپنے مامور واپس بلائے۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ مناسب یہ ہے کہ آج رات ہم یہاں سے نکل کر مکہ چلے جائیں، تم معروف راستے سے جاؤ اور میں غیر معروف راستوں سے آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ولید مامورین کو بھیجے گا اور جب مجھے گھر میں نہ پائیں گے تو تلاش پر نکلیں گے اور میری تعقیب کریں گے۔
ताक़ीब, हाँ ये लिखा है तेन काफ़िए बे करेंगे, लिहाजा मैं गैर मारूफ रास्तों से सफ़र करता हूँ। अब्दुल्ला के भाई शाहराह आज़म पर मक्के की तरफ से रवाना हुए और अब्दुल्ला अपने भाई जाफ़र के साथ मदीने से गैर मारूफ रास्तों के ज़रिए मक्के की तरफ रवाना हुआ। दूसरे दिन वलीद ने अब्दुल्ला को बुलाया तो उसे घर में न पाया तो मालूम हुआ कि वो फरार कर गया है। वलीद को गुस्सा आया और मरवान ने कहा कि अब जब अमीर नसीहत करने वालों की नसीहत को कबूल न करे और मसलहत अंदेशी का ख्याल न करे तो यही होता है। अब्दुल्ला मक्के के अलावा कहीं नहीं जा सकता। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए अफराद भेजो ताकि उसे गिरफ्तार कर लाएं। चुनाचे 80 अफराद घुड़सवार बनी उमैया के एक शख्स की सालारी में भेजे गए ताकि जहां भी उसे देखें गिरफ्तार कर लाएं। उन लोगों ने बहुत घोड़े दौड़ाए लेकिन उसको न पा सके। वलीद उस दिन इब्ने ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मसरूफियात की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात से मुतसर्रिफ हो गया। सारा दिन घोड़े दौड़ाने के बावजूद इब्ने ज़ुबैर गिरफ्तार न हो सका। वलीद परेशान हुआ और चंद मामूरीन को भेजा कि इब्ने ज़ुबैर के रिश्तेदारों और ग़ुलामों को गिरफ्तार करके लाएं और कैद कर दें। इब्ने ज़ुबैर के चचाजाद मुसम्मी अब्दुल्ला बिन मुती मीम तोय ये ऐन को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया और उस वक्त इब्ने ज़ुबैर का एक रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन उमर के पास गया और उसे कहने लगा कि वलीद ने अब्दुल्ला बिन मुती को बेगुनाह कैद कर दिया है और आप उसे निजात दिलाएं तो ठीक है, वरना हम खुद जाकर जंगो जदाल करके उसे आज़ाद कराएंगे और अगर हम मारे गए तो भी परवाह नहीं है। और अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जल्दी ना करो और शोरो गुल ना करो ताकि हम सोच समझकर कोई फ़ैसला कर सकें। बस मरवान को बुलाया और उसे बहुत नसीहत की और कहा कि जुल्म और सितम करना छोड़ दो ताकि खुदा तुम्हारी मदद करे। अब्दुल्ला बिन मुती को किस जुर्म में कैदी बना लिया है? यहाँ पर सवाल यह निशान है। फिर लिखा है कि इन्हीं हालात में यजीद का जवाब, ब्रैकेट में लिखा है वलीद व मरवान के ख़त का, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, कि का जवाब पहुँचा तो जिसका मतन ये था कि तुम्हारा ख़त पहुँचा, मतलब मालूम हो गया है, जिन्होंने बैत में रग़बत की उनका पता चल गया है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपने हाल पर छोड़ दो, वो पकड़ा जाएगा। फिर लिखा है कि लोमड़ी चांद से कहाँ छुप सकती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाल बताओ। अगर वैसा करो जैसा मैंने लिखा है तो बहुत इनाम मिलेगा, अगर और इसके अलावा तुझे अपनी अफवाज का सालार भी बना दूंगा ताकि दौलत व नेमत का मालिक बन सको। जब ख़त वलीद के पास आया और उसने पढ़ा तो बहुत परेशान हुआ और कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर यजीद मुझे तमाम दुनिया अपनी तमाम चीज़ों के साथ दे तो भी मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून बहाने में शरीक ना होऊंगा। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के मज़ालिम की शिकायत करना। ये पढ़ते हैं। लिखा है कि पहले हमने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार से घर तशरीफ़ लाए। जब रात हुई तो अपने जद्द अमजद की मुतहर व मुनव्वर कब्र की ज़ियारत के लिए गए और अर्ज़ किया कि ए नाना जान, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम का बेटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हूँ। मैं इस उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार हूँ। मेरी अताअत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। गवाह रहना कि उम्मत ने मेरी कोई मदद न की और मेरी कदर ज़ाया कर दी। मेरी हुर्मत और मेरी क़राबत का कोई लिहाज न रखा। नाना जान, अब मैं शिकायत लेकर आया हूँ। फिर नमाज में मशगूल हो गए और सुबह तक रुकू व सुजूद में मसरूफ़ रहे। फिर लिखा है वलीद ने तहकीक के लिए किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर भेजा। क्योंकि आप अपने घर न थे तो वलीद को इत्तला दी तो वलीद ने कहा कि हमदे खुदा है कि वो इस शहर से चले गए और हम इनके खून के बारे में मज़ीद इम्तिहान में मुब्तला न हुए। हज़रत सुबह को घर पहुँचे तो दूसरी रात जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तुरबत पर आए और कई रकत नमाज पढ़ी। नमाज से फरागत के बाद हक़ के सुबहानहू से मुनाजात की। आप अलैहिस्सलाम मुनाजात में यूं कह रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा, खुदाया
یہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ کی تربت ہے، میں اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا ہے تو جانتا ہے، اور تو میرے حال سے آگاہ ہے، نیز میرے ضمیر سے بھی آگاہ ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو اچھا سمجھتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں۔ اے خدایا، اس تربت پاک کے حق کی قسم اور اس قبر میں سونے والے کے حق کی قسم کہ جو چیز تیری اور تیرے پیغمبر کی رضا ہے وہ مجھے بتا دے اور میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر مولا بہت روئے اور سر پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر رکھ دیا۔ آپ روتے روتے سو گئے تو خواب میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ دائیں طرف ہیں اور کچھ بائیں طرف ہیں، کچھ پیچھے اور کچھ مثل فوج کی طرح آگے آگے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں عنقریب ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی زمین پر قتل کر دے گا۔ تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ پانی نہ دیں گے، اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے۔ خدا میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہ فرمائے اور اس دن ان کو ذرہ بھر فائدہ نہ ہو۔ اے میرے فرزند، تمہارے والدین میرے پاس ہیں اور تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہیں، اور آپ کے لیے بہشت میں کچھ ایسے درجے ہیں کہ جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ امام علیہ السلام نے عرض کیا، اے نانا جان، مجھے قبر میں اپنے پاس بلا لیں کہ مجھے دنیا میں پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعادت شہادت کو حاصل کرو تو پھر تم ان درجات اور ثواب کو حاصل کر سکو گے۔ پھر امام علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے خواب کو اپنے اہل بیت علیہ السلام سے ذکر فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور یہاں تک کہ اس دن اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اس قدر غم تھا کہ زندگی بھر میں ایسا غم دیدہ دن نہ دیکھا۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے آغاز قیام سید مظلومان از مدینہ۔ لکھا ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا کے مزار پر خواب دیکھنے کے بعد گھر آئے اور گھر والوں کو خواب سنایا، اور پھر اس شب سے 2 شب بعد فوراً مدینے سے نکل جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ نیم شب آپ علیہ السلام قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، نماز پڑھی اور نانا کو الوداع کہا اور گھر واپس آ گئے۔ صبح کے وقت محمد بن حنفیہ آپ علیہ السلام کے گھر آئے اور عرض کیا کہ بھائی جان، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے لیے آپ علیہ السلام سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ گویا حکم اخوت کے سبب ہم دونوں ایک سلب سے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے لیے اس کے مانند تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے بزرگ اور بڑے آج آپ ہیں اور بہشت میں جانے والے سادات سے ہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، آپ میری نصیحت کو قبول فرمائیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، بھائی کیا فکر مندی ہے، آپ کا قول میرے لیے بغیر کسی غرض کے ہے۔ تو محمد حنفیہ نے عرض کیا کہ مصلحت یہ ہے کہ آپ ان شہروں سے جو یزید کے قریب ہیں دور ہو جائیں تاکہ لوگوں سے اپنی بیعت طلب کر سکیں۔ اگر یہ لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت کریں اور اطاعت کریں اور شکر بجا لائیں، اور اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو یہ آپ علیہ السلام کے دین اور فضل و مروت کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں۔ اس بات سے مجھے ڈر ہے کہ آپ علیہ السلام کسی شہر میں جائیں اور کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ہوگا اور آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کے خون کو ضائع کر دیں گے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اچھی نصیحت کی، اب بتاؤ کہ میں کس شہر میں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پہلے مکہ جائیں، اگر اہل مکہ آپ علیہ السلام کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یمن چلے جائیں کہ اہل یمن ضرور آپ علیہ السلام کی بیعت کر لیں گے، اور اگر وہ بھی آپ کی اطاعت نہ کریں تو پھر پہاڑوں میں چلے جانا اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہنا اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہنا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرا دنیا میں کوئی بھی مددگار نہ ہوا تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نفرت کی ہے۔ پھر دونوں بھائی اس قدر روئے کہ ریشائے مبارک تر ہو گئیں۔ محمد حنفیہ کا
ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے نکلیں، لہٰذا سامان سفر بھی حاضر کیا، لیکن حضرت علیہ السلام نے وہیں رکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ ہمارے اسی شہر مدینہ میں رہو اور میری طرف سے حکومتی کاموں پر ناظر رہو اور حالات و واقعات میری طرف پہنچاتے رہنا۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کے لیے لکھا۔ آئیے اس وصیت نامے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھا۔ حسین علیہ السلام گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد حق کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت و جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اور اللہ کا قبروں سے مبعوث کرنا حق ہے۔ یعنی میں نے قیام شروع کیا، میرا ارادہ فساد، تکبر اور حصول حکومت نہیں، بلکہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علیہ السلام کی سیرت پر چلوں۔ جو شخص میرے نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے گا، اور حق اولا ہے، الف واو لام چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے، اولا ہے۔ جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ اے بھائی میری یہ وصیت تمہارے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے وصیت نامہ یہ بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد آگے ہے عبداللہ بن عباس کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن عباس امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے مکے کے لیے خروج کے ارادے سے مطلع ہوئے تو آئے اور عرض کیا کہ میں تو یہ مصلحت دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایام معاویہ میں صبر کیا ہے ایام یزید میں بھی صبر کر لو، حتیٰ کہ حکم الہی سے کوئی حل نکل ہی آئے جس میں آپ علیہ السلام کا مقصد اور ہدف بھی پورا ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ علیہ السلام درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین علیہ السلام کو یزید قتل کر دے گا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ کیا کہتا ہے اس جماعت کے افراد کے بارے میں، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو گھر اور وطن سے نکالتے ہیں اور اپنی جد کی تربت کی زیارت اور مجاورت سے محروم کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں تاکہ کسی مقام اور وطن کو قیام گاہ نہ بنا سکے، اور اس کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام امیر، نیک، سرور، فرزند بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالیٰ ظالموں کے افعال سے غافل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص آپ علیہ السلام کے جد کی مجاورت اور محبت سے منہ پھیر لے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی مقام اور حصہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ گواہ رہنا۔ اب ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ میری جان آپ علیہ السلام پر قربان ہو، آپ علیہ السلام جو اس طرح اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور مجھے اپنے واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں، اگر میرے تعاون اور نصرت کی ضرورت ہو تو خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی حمایت میں اس قدر تلوار اس وقت تک چلاتا رہوں گا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ کر گر جائیں تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عبداللہ بن عمر کی امام حسین سے گفتگو۔ آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے فرزند عباس ان باتوں کو چھوڑو، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ، اپنے ارادے کو فسخ
کر دیں اور ہمارے ساتھ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنے گھر اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے دور نہ ہوں. اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو آپ علیہ السلام سے بیعت زبردستی لے لی جائے گی اور وہ آپ کو امن اور سکون سے وطن میں نہیں رہنے دیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان باتوں پر لعنت کرتا ہوں. کیا میں اپنے نظریے میں غلط ہوں کہ تم مجھے اس سے بچنے کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ علیہ السلام غلطی پر نہیں ہیں. یہ ممکن نہیں کہ خداوند متعال دختر رسول علیہ السلام کے فرزند کو غلطی پر رکھے. لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں سنا کہ کبھی زمانہ الٹی چالیں چلتا ہے؟ ان میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دشمن آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں اور وہ ایسا کام کریں کہ جسے آپ علیہ السلام برداشت نہ کر سکیں. لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ ہم سے اتفاق کریں اور مدینے میں ہمارے ساتھ بیعت کر لیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا بلکہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور بابا علیہ السلام کی سیرت پر چلوں گا. جو شخص میری اتباع کرے گا تو اس نے حق کو قبول کیا اور اسے سعادت و سلامتی ملے گی. لیکن جو شخص انکار کرے گا اور میری اطاعت سے خارج ہوگا اس کے بارے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود کوئی فیصلہ کر دے. پھر امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا خدا توفیق کو رفیق بنائے. اب تمہیں ودا کرتا ہوں. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وسلام علی من اتبع الہدا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد وصیت نامہ اپنے بھائی کو دیا اور ان سے ودا کیا اور اہل بیت علیہ السلام اصحاب اور قبیلے والوں کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب ام سلمہ کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو. لکھا ہے جناب ام سلمہ زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ حسین علیہ السلام مدینے سے جا رہے ہیں تو یہ بی بی عصا کے سہارے چلتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری گزارش آپ علیہ السلام سے یہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا ارادہ ترک کر دیں اور مجھے دے کر مزید غمگین قراقت لکھا ہے یہاں پر قاف رے الف قاف تے دے کر مزید غمگین نہ کریں کیونکہ آپ علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ علیہ السلام کو سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا اے نانی اماں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے اور اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کے مدفن اور مقتل کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنا مقتل آپ علیہ السلام کو ابھی دکھا سکتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بات آپ کہتے ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ اور پنہا نہیں. پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا اور بی بی ام سلمہ نے زمین کربلا دیکھی, لشکر اصحاب کے لاشیں اور اولاد حسین علیہ السلام کے بدن دیکھے تو وہ بہت روئی. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں مقتول ہوں اور میری بیٹیاں اور بہنیں قید ہوں اور ان کو شہر بشہر پھرایا جائے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو. ام سلمہ نے عرض کی کہ جس دن سے آپ علیہ السلام کے نانا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو ایک مٹھی خاک کربلا بھی اٹھا کر دی جس کو میں نے شیشی میں رکھا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں اس زمین پر قتل کیا ہمیں جائے گا اور اگر میں خود کربلا جاؤں تو جہاں بھی ہوں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے. پھر ایک مٹھی خاک کربلا دی اور فرمایا کہ اس کو دیکھتے رہنا جس دن یہ دونوں مٹی خون بن جائیں تو میں قتل ہو چکا ہوں گا. سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے عمر بن علی علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو. عمر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تو میں ان کے پاس پہنچا اور تنہائی میں عرض کیا یا ابا عبداللہ میری جان آپ پر قربان کہ حضرت مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے نانا اپنے بابا سے نقل کیا ہے اور مجھے اس وقت رونا آیا اور میری رونے کی آواز بلند ہوئی اور میں بات نہ کر سکا. حضرت علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں نے تجھے یہی خبر دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا. میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول علیہ السلام آپ علیہ السلام محفوظ رہیں. فرمایا حق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ انہوں نے
مجھے قتل ہو جانے کی خبر دی۔ میں نے عرض کیا ہاں کاش کہ یزید کی بیعت کر لیتے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا تھا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ مجھے اور میرے بابا کو شہادت کے درجے پر لے جائیں گے، میری تربت اور بابا کی قبر مطہر ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا؟ خدا کی قسم میں ذلت اختیار نہیں کروں گا۔ بطول عذرا جس کی ذریت نے امت کے ان فاسقوں سے یہ اذیتیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا کے پاس امت کی شکایت کریں گی، اور جن لوگوں نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیفیں پہنچائیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ سامعین، یہاں پر اس ریکارڈنگ کا بھی ٹائم ختم ہوا اور 5ویں فصل بھی مکمل ہو گئی، اور اب ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے 6ٹھی فصل کے مدینے سے مکے تک شاہ مظلومان کا سفر۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ کتاب ہم جتنی پڑھتے جائیں گے ہمارے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے رہیں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کر سکوں، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔